अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। डी चौक से निकले संजानी और बुशरा बीवी की गर्दान में अटके। इस्लामाबाद एहतजाज के बाद पीटीआई को आज कुछ इस किस्म की सूरत हाल का सामना है कि जिसमें अब वाज़े तौर पर इमरान खान, बुशरा इमरान और अलीमा खान एक तरफ, इख्तिलाफात और कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देने वाली पीटीआई क़यादत दूसरी जानिब दिखाई दे रही है। पीटीआई मुजाहिरीन को संजानी जाना था या डी चौक और हलाक होने वाले मुजाहिरीन की असल तादाद पहले क्यों जारी ना हो सकी और एक नंबर के साथ पार्टी सामने क्यों ना आ सकी, ये वो सवाल हैं जिनके दरमियान इस वक्त पीटीआई फंसी हुई है। आज इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी हमशीरा अलीमा खान ने यह कहा है कि इमरान खान ने यह हिदायत की है कि सबसे पहले मुजाहिरीन के कत्ल की FIR वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर दर्ज करवाई जाए और इसके साथ साथ हस्पतालों में जाकर हलाक होने वालों का असल डेटा हासिल किया जाए। अलीमा खान के बकौल इमरान खान कह रहे हैं कि उनके पास एक आखिरी पत्ता मौजूद है जिसको वो अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलीमा खान ने एहतजाज के हवाले से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि बुशरा इमरान ने इसको लीड किया और बाकी क़यादत को भी आगे आना चाहिए था। बुशरा इमरान की हिमायत में अलीमा खान का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है सामने कि जब एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि पार्टी पर कब्जे के लिए नंद भावज की लड़ाई हो रही है और दूसरी जानिब खुद पीटीआई के अंदर से बुशरा इमरान के किरदार और सियासी किरदार और डी चौक जाने के हवाले से फैसलों पर आवाज़ें उठ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो बातें अलीमा खान ने आज की हैं उनका तज़किरा गुज़िश्ता रोज़ की चेयरमैन पीटीआई गौहर खान की जेल के बाद इमरान खान से मुलाकात के बाद होने वाली मीडिया टॉक से बिल्कुल गायब रहा और जो ट्वीट इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से कल किया गया था उसमें भी संजानी जाने का जिक्र कहीं नहीं था, जबकि गौहर खान बार बार इसका जिक्र करते नजर आए। इसी तरह इमरान खान के एक और मुलाकाती बैरिस्टर अली ज़फ़र का भी ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इमरान खान के बकौल उनके डी चौक पर जाकर एहतजाज करने की हिदायत बिल्कुल वाज़े थी और संजानी दरअसल एक ट्रैप था जो कि हुकूमत की तरफ से सेट किया गया था पीटीआई के लिए। इसके साथ साथ इमरान खान की ट्वीट में 9 मई को 25 पीटीआई कारकुनान की हलाकत का, 26 नवंबर को पीटीआई मुजाहिरीन की हलाकत के साथ एक तकाबुली जायज़ा भी मौजूद है जिसका गौहर खान ने कोई तज़किरा नहीं किया। पीटीआई अब इस मखमसे से बाहर कैसे निकले, कौन सा आखिरी पत्ता है जो इस वक्त इमरान खान अपने सीने से लगाए बैठे हुए हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर अयूब साहब। शुक्रिया उमर अयूब साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो बातें अलीमा खान साहब ने आज की हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, वो गौहर खान साहब ने नहीं की कल जब वो वापस आए, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शिफा साहिबा। सबसे पहली बात ये कि बैरिस्टर गौहर साहब का ब्रीफली मेरी कल मुख्तसरन बात हुई तो ग़ालिबन उनका जो बातचीत हुई वो डिटेल में हो नहीं सकी क्योंकि केस का माहौल था और बड़ी मुख्तसरन बातचीत हुई। ये एक बात, ये एक वजह है। दूसरी बात, लीडरशिप बिल्कुल मौजूद थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब, मैं ख़ुद बैसियत अपोजिशन लीडर बुशरा बीवी साहिबा के साथ थे पूरा रास्ता। जिस वक्त हमने हज़ारा मोटरवे में ब्रेक थ्रू किया, सुबह तकरीबन 7:45 बजे 25 तारीख को ब्रेक थ्रू किया, उस तरफ से अली अमीन खान आए, यहाँ से हम लोगों ने पुश थ्रू ज्वाइन किया और जहाँ पे बुरहान का इंटरचेंज है वहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद इकट्ठे थे सारा रास्ता जब तक उनको हम लोग मानसेरा और फिर पेशावर लेके गए। और उसका और टारगेट या हदफ हमारा डी चौक ही था, हर जगह पे हमारा यही था। संजानी वाली कोई कहानी नहीं थी, नहीं, हमारा मतलब हदफ वही था। हम लोग उसकी तरफ ही पुश थ्रू कर रहे थे, लोगों को ग्रुप करना, लोगों को इकट्ठा रखना, खाने पीने का सारी चीज़ें, मतलब हज़ारों लाखों लोग आए हुए थे तो उसको मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं होती। और मैं यहाँ पे वाज़े कर दूँ कि वज़ीर आला अली अमीन खान साहब को बेतहाशा क्रेडिट जाता है। कोई उनके इसको बिलिटल नहीं करे जितना उन्होंने मतलब बैसियत सियासी वर्कर, उनकी सियासी बसीरत में क्रेडिट देता हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ। ठीक है। और इसी तरह बुशरा बीवी साहिबा की बहादुरी, उनको मैं क्रेडिट देता हूँ क्योंकि जो मैं वो लम्हात देख रहा था, आप सोच नहीं सकते हैं कि किस मतलब मुश्किलात से हम लोग गुजरे थे। डी चौक पे 8:29 तक मैं बाहर था, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, 1 मिनट बाद फायरिंग शुरू होती है और बेतहाशा टीयर गैस शेलिंग होती है और वो भी लाइट मशीन गन अमेरिकन साख की, इसका नाम M60 है, जो कि नेटो ने दी थी कोलेशन सपोर्ट फंड के जरिए अमेरिकन ये तो आपको बड़ी डिटेल पता है। अमेरिकन लोगों की गिफ्ट थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये नाइट विजन के साथ आती है। इसकी गोली 7.62 टाइम्स 51 है, 1 किलोमीटर तक मार करती है। इसकी स्पीड तकरीबन 850 मीटर फी सेकंड है, 2400 फीट पर सेकंड, और ये तकरीबन 850 राउंड पर मिनट मारती है। तो इस मशीन गन को
جو کہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونا چاہیے تھا امریکنوں نے دیا تھا، وہ اپنے نہتے شہریوں کے خلاف استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ 3 سنائپر رائفلز استعمال ہوئیں، 3-4 مختلف اقسام کی، ریمنگٹن 700 جو کہ اگین 7.62 ٹائمز 51.308 بھی اس کو کہتے ہیں، یہ بھی اسی بیلسٹکس اس کی ہے، وہ بھی نائٹ ویژن کے ساتھ تھی۔ اور ہمارے ہری پور میں ایک ساتھی شہید ہوا ہے جس کا نام عمران عباسی ہیں، ان کے بھائی کا نام ظہور عباسی ہیں، علی گاؤں ہے، پرسوں ہی میں دعا کر کے تعزیت کر کے آیا ہوں۔ ان کو گولی یہاں پہ لگی تھی کندھے میں، یہاں سے ایگزٹ کر کے گئی ہے۔ اس کو ہم لوگ ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فائرنگ فرام اے وونڈ فرام این ایلیویٹڈ پوزیشن، اوپر سے فائر آیا اور نیچے سے گیا۔ اور 2-3 چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں جی، ایک آرٹک ونچسٹر تھی، وہ بھی وہ برٹش رائفل ہے، وہ بھی دہشت گردی کی جنگ میں استعمال کرنی تھی، اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال ہوئی۔ تو یہ وہ شواہد ہیں جو کہ irrefutable ہے۔ اب یہی بات ہے، یہ اسی کی طرف میں آنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جتنی پریسائز ڈیٹیلنگ بتائی ہے ابھی ہمارے ناظرین کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اس کو اب عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس پہ مقدمے جو ہیں آپ لوگوں نے کرانے ہیں محسن نقوی صاحب پہ اور وزیر اعظم پہ پرچہ کٹائیں۔ یہ آپ لوگ ان پرچوں میں ثابت کیسے کریں گے کہ یہی مشین گنز اور یہی اسلحہ استعمال ہوا ہے؟ وہاں پہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں شفا صاحبہ، ایک تو آپ کے پاس ویڈیو فوٹیجز، فورینسک سائنسز کا کورس کیا ہوا ہے ماسٹرز لیول کا، کوئی بھی شخص جو ہے جس کا فورینسکس یا آرمڈ سروسز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا وہ استعمال کرتا ہے، ان کو پتہ لگ جاتا ہے ساؤنڈ کے ساتھ بھی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جس وقت وزیر آباد میں بھی فائرنگ ہوئی تھی تو میں گاڑی سے اتر رہا تھا تو فائرنگ ہوئی تو میں سمجھ گیا تھا ایک شوٹر نہیں ہے، کم از کم 3 شوٹر ہیں۔ ان کو میں نے شام کو بتایا 3 تھے، 3 شوٹر تھے کنفرمڈ۔ اور جس وقت جی وہاں پہ جس وقت وہ فورینسکس والے چیک بھی کر رہے تھے ان کو میں نے بتایا بھی تھا، اور یہ کم از کم 3، 2 تو کنفرمڈ ہے، تیسرا بھی تھا، اور جو اینگل آف اٹیک جو آ رہے تھے بلٹس کے ایٹسٹرا وہ کنفرمڈ ہے، 3 تھے، جو مرضی یہ کر لیں۔ صحیح ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کا مجھے بے تحاشا افسوس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہیلی کاپٹرز چل رہے تھے اور وہ اوپر سے ٹیئر گیس شیلنگ کر رہے تھے۔ میرا صرف مختلف لوگوں سے اور اس رجیم سے یہ سوال ہے کہ جو بنو میں شہادتیں ہوئی تھیں وہاں پہ میتیں ان شہیدوں کی خچروں پہ اور گدوں پہ لاد کے لا رہے تھے، ہیلی کاپٹر کیوں نہیں بھیجا تھا ان جوانوں کی میتوں کے لیے، ان شہیدوں کے لیے؟ یہ مجھے دکھاتی ہے بات کہ شہداء کے لیے ان کی میتوں کو ان کی فیملیز تک پہنچانے کے لیے آپ گدوں اور خچروں کا استعمال کر رہے ہیں، لوگوں پہ اپنی عوام کے خلاف آپ ٹیئر گیسنگ کے لیے ہیلی کاپٹرز استعمال کر رہے ہیں۔ کن چیز کی طرح یہ ہیلی کاپٹر چلا رہے ہیں پر آپ کے شہداء کے لیے، آپ کے ٹروپس کے لیے، آپ کے ینگ آفیسرز کے لیے، ان کے لیے نہیں اویلیبل، عیاشی کے لیے ہے۔ اچھا تو عمر ایوب صاحب، اب اس ساری ایویڈنس کے حوالے سے ہاؤ وڈ یو پروسیڈ؟ مطلب اس کو پاکستان میں فورم پہ اٹھانا ہے، جو ٹاسک فورس بنائی ہے، آئی ایم شور اگر آپ اس میں جانا چاہیں گے تو وہ آپ کی بات سنیں گے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے خود بھی بلائیں، سی ایم کے پی کو بھی ہو سکتا ہے بلائیں، یا جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جوڈیشل میں نے آلریڈی کی ہوئی ہے جی، جوڈیشل کمیشن کی میں نے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو یا افریدی صاحب کو گزارش کی ہے اور کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ ہمارے وکلاء حضرات اس پہ کام کریں، جتنے شہداء ہیں ان کی طرف سے ضرور ایف آئی آر ہونی چاہیے، اپلیکیشن دینی چاہیے، وکلاء کو ضرور ہونی چاہیے، اور اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہی شہباز شریف ہے نا جس نے ماڈل ٹاؤن کا سانحہ بھی کیا، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں اور تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ رجیم ان کا ہاتھ جو ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں، انوسنٹ لوگوں کے، معصوم لوگوں کے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو پارٹی کو چاہیے کہ انٹرنیشنل جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو انہوں نے ایڈریس کر کے کہا کہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے۔ یہ آپ لوگوں کی پارٹی بھی اس پہ آن بورڈ ہوگی، وہ بھی کرے گی یہ کام؟ بالکل کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، ہوگا۔ اچھا ہوگا۔ اچھا ایک اور چیز، ہم تھوڑا سا ڈائیگریس کر گئے، وہ بیچ میں وہ بات رہ گئی سنجانی والی کہ وہ تو آپ نے بھی ڈینائی کر دی، پارٹی کے مختلف لیڈران نے بھی ڈینائی کر دی، تو علی محمد خان صاحب کی آڈیو کیا کہہ رہی تھی ہمیں؟ وہ ان سے پوچھے گا، میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے تو آپ کو میں آپ کو ٹائم بائی ٹائم لائن بتا سکتا ہوں، ایگزیکٹ ٹائمنگز کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ آپ اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں انہوں نے یہ بات کی؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم اس کا، میں اس میں نہیں تھا۔ میں آپ کو جو 24 تاریخ 1 بجے 1:30 بجے ہم لوگ ہری پور سے نکلے تھے، اس وقت سے لے کے جس وقت ہم بشرا بی بی کو ہم پشاور میں ہم لوگ پہنچے اور وہ تھا تقریباً آپ کا 3 بجے، تو اس ٹائم تک آپ کا 28 تاریخ تک ایک پل کا میں آپ کو اکاؤنٹ فور کر سکتا ہوں۔ اچھا، اور یہاں پہ بھی ڈی چوک میں جب لوگ کہتے ہیں جی کیوں چلے گئے، بھائی مشین گن فائرنگ ہو رہی تھی، مشین گن فائرنگ ہوتی ہے، سنائپر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے،
کوئی بہت بڑا ترم خان فوجی ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ کو کور لینا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈکنگ کور، ٹیکنگ کور، وہ کور لیتا ہے اس نمبرز فائرنگ کے خلاف، اور پھر گاڑی موڑی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، قطع کلامی معاف، جی جی علی امین خان صاحب کی بلیک لینڈ کروزر بلٹ پروف، اس میں میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ یہاں سے واپس جاتے ہوئے یہاں سے، اور اس سے پہلے بھی میرے ساتھ پختون یار خان ہے منسٹر کے پی، وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے چیف سیکورٹی آفیسر تھے، ڈرائیور چلا رہا تھا۔ یہاں سے ہم لوگ نکلے، ہماری پچھلی گاڑی میں اس پہ علی امین خان صاحب پھر بیٹھ گئے تھے۔ یہ جو ایم سی بی بینک ہے اس کے بالکل سامنے سے انہوں نے گاڑی چینج کی، وہ بشرا بی بی کی گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ ہمارے سے پیچھے ایک دوسری گاڑی نے فالو شروع کیا، ایک کالی لینڈ کروزر تھی، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو رہی تھی۔ وہ کالی لینڈ کروزر سیکیورٹی، اسیسینیشن یا اریسٹ؟ دونوں، ادھر اور، کالی لینڈ کروزر سیکیورٹی اداروں کی تھی، اور اس نے فالو شروع کیا سنائپر مسٹیکن آئیڈینٹی کے تحت۔ اس نے آرمر پیئرسنگ راؤنڈ اس کالی لینڈ کروزر سیکیورٹی والوں کی اس کے پچھلے لیفٹ سائڈ کے شیشے میں گولی مار دی۔ اس کے ٹویٹر پہ بھی موجود ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اور اس نے پینیٹریٹ کیا، جب آرمر پیئرسنگ راؤنڈ ہوتا ہے وہ نکل جاتی ہے گولی، ہیویئر کیلیبر وہ راؤنڈ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم لوگ پہنچتے ہیں سینٹورس، یو ٹرن لیا، نیچے آئے، روڈ بلاک تھا۔ جیسے آپ وہاں سے لیفٹ ہوتے ہیں، ہم لوگ فضل حق روڈ سے نکل کے آگے جانا چاہ رہے تھے، کئی لوگوں نے، شرپسند ناصر نے گاڑی کو روکا، 3 گھنٹے وہاں پہ کیا، کیونکہ یہ لوگ ہری پور میں ایکشن کر رہے تھے۔ 300 سے زیادہ رینجرز کے لوگ متحرک ہوئے، میرے گھر کا راستہ باقی جگہ انہوں نے بلاک کیے، ہری پور میں بن بلائے آئے۔ اگلے دن جس وقت ہم نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس سے پوچھا کے پی کے کہ یہ کیسے آئے، انہوں نے کہا جی کابینہ کے فیصلے کے بغیر نہیں آ سکتے۔ علی امین خان نے کہا جی ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں، تب وہ وہاں سے موو ہوئے۔ اس سے پہلے ہماری طرف آ رہے تھے۔ اس سے پہلے یہ ساری بات میں آپ کو کر رہا ہوں، جس وقت گاڑیوں نے ڈی واٹسن کے سامنے سے موو کیا، میں فضل حق روڈ پہ تھا، میں نے ان کو لیڈ کرنا تھا، یہ لوگ آگے چلے گئے اس کنفیوژن میں کشمیر ہائی وے کی طرف، اور وہاں پہ بھی ان کے پیچھے گاڑیاں لگیں، گاڑیاں پھر چینج ہوئیں۔ علی امین خان صاحب کی ایسکارٹ وہیکل کو کسی نے آ کے ٹکر ماری، اس کا ویل کولیپس کر گیا۔ یہاں سے یہ لوگ گئے، ان کی گاڑیوں کو انٹرسیپٹ کیا گیا، گولیاں ماری گئیں، پستول تانے گئے، گاڑیوں نے انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے نکلے۔ جو ہیئر پن ٹرن ہے مونال سے پہلے، وہاں پہ ان کی گاڑی کو ٹکر ماری گئی، دوسری سامنے سے گاڑی آئی۔ پھر مونال کے سامنے وہاں پہ ناکا تھا، جو میں نے 10 منٹ پہلے علی امین خان سے کراس کیا تھا، اور میں ہری پور کی سائڈ پہ ان کے انتظار کر رہا تھا۔ جب میں نکلا تھا تو 2 ٹرک، ڈمپر ٹرک اس طرح کھڑے تھے، بیچ میں سیمنٹ کے بلاکس ادھر تھے، تو وہ ڈمپر ٹرکس قریب آئے تھے، تو یہ لوگ اس کے بیچ میں سے نکلے، سامنے وہاں پہ بلاکس تھے، اس کے بلاکس کے اوپر سے گئے، چاروں ٹائر ان کے برسٹ ہو گئے، بلٹ پروف گاڑی کے چاروں ٹائر اڑ گئے۔ ان کا رن فلیٹ، ایک گاڑی کے مطلب بلٹ پروف گاڑیوں کے اوپر ایک اسپیشل وہ ہوتا ہے جو باقیوں میں نہیں تھا، اس لینڈ کروزر میں تھا، اس نے ان کو انیبل کیا کہ 10 کلومیٹر اس آپ کے رن فلیٹ پہ وہ چلیں۔ وہ بھی جواب دے گئے، جیسے وہ بارڈر پہ آئے تو سامنے ہم لوگ کھڑے تھے، پھر ہم نے ان کو ایویکیویٹ کیا، آگے لے کے گئے۔ انفارمیشن آئی کہ رینجرز جو ہے وہ اوپر پہاڑ کی طرف آ رہی ہے، ان کو میں پھر ایک دوسرے رستے کے ذریعے ہم لوگ لے گئے حویلی، اور اس سے آگے پھر ہم لوگ ان کو سیف جگہوں پہ لے گئے۔ تو یہ سارا وہ تھا۔ اب یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ کہانی سنائی ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ لوگ اپنے اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے یا جو بھی ہے ان فورمز پہ پروف کریں گے، اور ظاہر ہے وہ کرنا بھی ہوگا۔ گورنمنٹ کا ورژن ڈیفرنٹ ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو اس بات سے بھی ڈینائل میں تھے کہ ہم نے کسی کو مارا بھی نہیں۔ خیر بہرحال پھر وہ جنازے آئے، بہرحال پھر وہ تو ہم نے ان کو بتایا کہ جنازے آئے ہیں، ایسی بات نہ کریں۔ لیکن اب پلان کیا ہے؟ ایک اور چیز بھی ہم نے ڈسکس کرنی تھی، لیکن آپ نے مجھے ایسی عجیب سی سنائی ہے کہ میں تو اب بھول ہی گئی ہوں کہ میں نے پوچھنا کیا تھا۔ بشرا عمران صاحبہ کے سیاست میں آنے سے یا اس وقت اس موومنٹ کو لیڈ کرنے سے، موومنٹ از ٹو فری خان، پارٹی کا یہی اس وقت ایک ایم ہے، گول ہے، ان کے سامنے آنے سے یا علیمہ کے سامنے آنے سے اچانک اتنی آوازیں کیوں آنے لگ گئیں کہ نہیں ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، ان کو نہیں کہنا چاہیے، ان کی طرف سے نہ آئے؟ اور یہ متعدد لیڈران ہیں پارٹی کے، پہلے تو پارٹی میں کبھی موروثیت کے حوالے سے اتنی کوئی آواز نہیں اٹھی جتنی اب اٹھ رہی ہے۔ مطلب زین قریشی صاحب اور یہ سارے اور بھی بڑے لوگ ہیں جن کی کہ فیملی پالیٹکس میں ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھی، لیکن بشرا عمران کے حوالے سے اور علیمہ کے حوالے سے ایک ریزسٹنس کہہ لیں یا ایک انکمفرٹیبل قسم کی ایک صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے۔ شفا صاحبہ دونوں خواتین، علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ، دلیر خواتین ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہیں، بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں۔ میرے والد مرحوم جس وقت جیل میں تھے بھٹو صاحب کے ٹائم پہ، میری والدہ محترمہ نے لیڈ کیا تھا۔
بیگم نسیم ولی صاحبہ اور میری والدہ اکٹھے انہوں نے چوک یادگار پشاور میں خواتین کا اور مردوں کا جلوس اس وقت لیڈ کیا تھا. ولی خان صاحب اور یہ سب لوگ جیل میں تھے اس وقت. میں اس وقت کی 76-77 کی بات کر رہا ہوں. جس وقت آپ کے قریبی شوہر یا بھائی جیل میں ہوتے ہیں تو فیملی ممبرز کو بحیثیت پیغام رسائی کے لیے آنا پڑتا ہے سامنے. لوگ دیکھتے ہیں, لوگ افیلیٹ کرتے ہیں, لوگوں کی ایک وہ افینٹی ہوتی ہے, ریلیٹیبلٹی ہوتی ہے. ابھی مجھے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن پچھلی بار جب گیا انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا تھا, مجھے اور شبلی فراز صاحب کو, احمد خان بچر صاحب کو, باقی ساتھیوں کو ہمیں انہیں ڈیٹین کر دیا تھا اڈیالے تھانے میں, چوکی میں. اور میرے ذہن میں تھا کہ ابھی میں 4-5 سال تو اندر گیا ہوں کیونکہ میرے اوپر کیسز اس نوعیت کے ہیں. اور وہ 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ جائیں. میں نے کہا ابھی باہر نکال کے تو دکھاؤ نا. تو انہوں نے فورسفلی وہ ہمیں دھکیل کے باہر نکالا. تو لہٰذا ہماری تو رسائی اپنے لیڈر کے ساتھ انہوں نے منقطع کی ہوئی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی. تو رہ سے گئے ہمارے وکلا اور فیملی ممبران, اور ان کی ہے. تو جب تک وہ چیز ہے ہمیں پیغام ملتے جائیں گے, اوتھینٹک پیغام آتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کو کوریبوریٹ کیا ہے اور ہم لوگ اس کو منون تسلیم کریں گے. تو یہی مطلب وہ چیز ہے, اس میں کوئی کنفیوژن یا وہ چیز پارٹی کو کلیریفائی ہوا ہے سارا کہ وہ تب تک لیڈ کر رہے ہیں جب تک وہ باہر نہیں آ جاتے. بہت کلیئر ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. عمر ایوب خان صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی ریویلنگ انفارمیشن دی ہے آج انہوں نے پروگرام میں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ جو اسلحہ استعمال ہوا اس اسلحے کی نوعیت کیا تھی اور وہ کس لیے پاکستان میں یہاں پر موجود تھا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ ڈی چوک کا ہی پلان فائنل تھا. کسی قسم کی سنجانی کی کوئی بات پارٹی میں عمران خان کی جانب سے نہیں آئی اور نہ ہی کبھی یہ پلان بنا. اور انہوں نے علی محمد خان صاحب کی جو آڈیو ہے سنجانی کے حوالے سے اس سے اظہار لا تعلقی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مجھے کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے. اب اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے مزید پاکستان میں اور دنیا بھر میں آج خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں اس حوالے سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں. آج خصوصی افراد کا دنیا بھر میں عالمی دن منایا جا رہا ہے. 3 دسمبر ہے اور پاکستان میں بھی خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. خصوصی افراد کو ہر معاشرے میں ہی, ہر شعبہ زندگی سے جن کا تعلق ہو ان کو ہر معاشرے میں ہی ایک خصوصی اہمیت حاصل ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ان خصوصی افراد کے لیے کیا کیا جاتا رہا ہے اتنے عرصے تک اور اب کیا کیا جائے گا. اور خاص طور پر اگر ہم پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں اس وقت حکومت پنجاب خصوصی افراد کے لیے کس قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے اور کس طرح سے ان کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کری ہے. کیسے ان کی زندگیوں میں ایجوکیشن کا ہو لیول یا نوکری کرنا ہو, بازار نکلنا ہو, کس طرح سے ان کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فار اسپیشل ایجوکیشن ثانیہ عاشق صاحبہ. السلام علیکم ثانیہ صاحبہ. وعلیکم السلام. تھینک یو شفا. بہت شکریہ ثانیہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پنجاب کے اندر اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد کہ آپ کو یہ پورٹ فولیو ملا اور بڑا ہی امپورٹنٹ, بڑا ہی کروشل اور بڑا ہی اہم ہے یہ پورٹ فولیو. جس نے بھی یہ سوچا اور جس کا بھی یہ فیصلہ ہے یقیناً مریم نواز صاحبہ کا, ان کو بھی مبارکباد اور آپ کو بھی اور آل دا بیسٹ آلسو کہ اب یہ بڑا مشکل ٹاسک بھی ہے اور آپ نے اس کو, ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ تندہی سے اس کو پورا کر سکیں جو بھی آپ کے پلانز ہوں خصوصی افراد کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پنجاب کے اندر آفیشیل فگرز آپ کے پاس کیا ہیں خصوصی اور اسپیشل افراد کے لیے یا جن کو ہم ڈفرینٹلی ایبل کہہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شفا فار یور کائنڈ ورڈز. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ میرے لیے باعث فخر بھی ہے کہ انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے آپٹ کیا, لیکن مور دین دیٹ کہ میرے لیے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے کس طرح اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کرنا ہے. جہاں تک آپ نے آبادی کے لحاظ سے بات کیا تو شفا سینسس کے اکارڈنگلی جو ہے 6.5 لاکھ بچے جو ہے وہ پنجاب میں اسپیشل نیڈس اینڈ ڈسیبلٹیز کے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ ان میں سے کتنے بچے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے پاس فی الحال پنجاب میں جو ہے وہ 303 سکولز ہیں جو کہ اسپیشل بچوں کے لیے ہیں اسپیشلی. اور اس کے علاوہ جو ہے ان میں جو رجسٹرڈ بچے ہیں وہ تقریباً 40,000 بچہ ہمارے سکولز میں ابھی پڑھ رہا ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس میں اوبویسلی جو سینسس کے اکارڈنگلی جو بھی تعداد ہے بچوں کی اس کے لحاظ سے تو بہت کم ہے. تو جب سے میں نے چارٹ سنبھالا تو میری یہی پوری کوشش بھی ہے
اور میرا کنسرن بھی یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ اس انرولمنٹ ڈرائیو کو انکریز کر سکیں، ہم اس کو انکریز کریں اور جتنے زیادہ بچوں کو ہے وہ اسکول میں لے کر آ سکیں، کیونکہ ان کے جو والدین ہیں وہ بھی تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے. اس کے پیچھے ویریس ریزنز ہوتے ہیں، ان بچوں کی سیفٹی، سیکیورٹی، ہر چیز جو ہے وہ آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس پہ پلاننگ بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو انرول کریں اپنے اسکول میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ماڈرن ٹیکنیکس کیا بتاتی ہیں ہمیں دنیا بھر میں کس طرح سے ان بچوں کو، ظاہر ہے انکلوسیو ایجوکیشن کی تو ہم بات کرتے ہیں، پہلے ایکسکلوسیو ہوا کرتا تھا، اب انکلوسیو کی طرف ہم آئے ہیں تاکہ ان بچوں کے ساتھ دوسرے بچے جو ہیں وہ مل جل کر رہیں، ان کو بھی اندازہ ہو کہ ان بچوں کی نیڈز کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے کیٹر کرنا ہے اور وائس ورسا. اب ماڈرن ٹیکنیکس کون کون سی ایسی ہیں جو آپ لوگوں کی گورنمنٹ متعارف کرانے جا رہی ہے یا متعارف کرانے کا پلان رکھتی ہے؟ آٹزم کے حوالے سے ہو گیا، اسپیچ تھیراپیز بہت ساری انٹروڈیوس کراتے ہیں دنیا میں، ڈاؤن سنڈروم کے لیے خصوصی ٹریننگز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ڈاؤن سنڈروم کے بچے کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کچھ کر ہی نہیں پاتا، حالانکہ ڈاؤن سنڈروم کا بچہ بھی بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے، بڑی کیپیبلٹی ہوتی ہے، بس اس کا ٹریٹمنٹ اور اس کا ایک جو سکھانے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کی کیا پلانز ہیں؟ شیوا، جب سے میڈم چیف منسٹر نے چارج لیا ہے، انہوں نے اپنی جو ہے سب سے پہلی اسپیچ میں ایز اے چیف منسٹر آفٹر ٹیکنگ اوتھ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم پنجاب کی تاریخ کا سب سے پہلا حکومتی سطح پہ ایک آٹزم اسکول بنانے جا رہے ہیں. آج تک پنجاب میں کوئی کسی قسم کا حکومتی سطح پر آٹسٹک بچوں کے لیے کوئی اسکول موجود نہیں تھا. ہم بالکل ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انشاءاللہ تعالیٰ آٹزم اسکول بنانے جا رہے ہیں، جو کہ اب آدھا تو کمپلیٹ بھی ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بائی جون 2025 اٹ ول بی کمپلیٹڈ. اور اس میں بالکل اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے اس کو بنایا ہے. ساری فیسلٹیز ہم آٹسٹک بچوں کے لیے ان میں پرووائڈ کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سارے بچے جو ہیں پنجاب میں جو ود آٹزم کے بچے ہیں ان کو ہم انرول کریں اس اسکول پہ اور ہم ان کو اس میں ساری وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں جو ان کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ میڈم سی ایم کا یہ انیشیٹو تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سینٹر آف ایکسلنس ضرور ہونا چاہیے جس میں ہر قسم کی ڈسیبلٹی کیٹر کی جائے. ہمارا ڈپارٹمنٹ ہر قسم کی ڈسیبلٹی کیٹر کرتا ہے، جیسے ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، ویژنری امپیئرڈ ہے، مینٹلی چیلنجڈ بچے ہیں، ڈاؤن سنڈروم والے بچے ہیں، آٹسٹک بچے ہیں اور فزیکلی ہینڈی کیپڈ بچے ہیں. وہ سارے بچے اور ہماری کوشش ہے کہ کوئی ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہو جس میں ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا سینٹر آف ایکسلنس ہو جس میں تمام ڈسیبلٹیز کو کیٹر کیا جا سکے اور وہ ڈسیبل فرینڈلی سینٹر ہو. اور اس میں جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے. ہمارے فیز 1 میں جو ہے 14 سینٹر آف ایکسلنس تقریباً الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. بائی جنوری وہ لوگ ان میں سارے فرنیچر بھی موجود ہوگا، وہ سارے کمپلیٹ بھی ہوں گے اور وہ انشاءاللہ آپریشنل بھی ہوں گے جس میں ساری ڈسیبلٹیز کیٹر کی جائیں گی. صحیح ہے. اور یہ سرکاری سطح پر ہوگا؟ دے رہے ہیں. اچھا، اور یہ سرکاری سطح پر ہوگا؟ کوئی بہت ہائی فائی ایکسپینسو ایجوکیشن نہیں ہوگی، یہ عام آدمی بھی افورڈ کر سکے گا جس کے گھر میں کوئی ایسا ڈفرینٹلی ایبلڈ بچہ ہے، ایسا ہی ہے؟ شفا، ہمارے سارے اسکولز میں بالکل مفت ایجوکیشن ہے اور ہم ان کو مفت بریل بکس اور باقی بکس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ہاسٹلز اور بورڈنگ انسٹیٹیوٹس میں جو بچے ہیں جو کہ دوسرے شہروں سے آ کر رہتے ہیں ان کو 3 ٹائمز میل بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے اور ان کو فری ٹرانسپورٹ پک اینڈ ڈراپ بھی دی جاتی ہے. تو اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے کہ امیر کا بچہ پڑھ سکتا ہے اور غریب کا. یہ جتنے انسٹیٹیوٹس میڈم سی ایم بنا رہی ہیں سینٹر آف ایکسلنس اور آٹزم، یہ غریب کے بچے کے لیے بھی اتنے ہی ہیں جتنے امیر کے بچے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور فائنلی یہ بتائیے ثانیہ کہ اب جو بچے بڑے ہیں، ظاہر ہے یہ تو چھوٹے بچوں کی تعلیم ہے جن کی بنیاد ہی آپ لوگوں نے رکھنی ہے، تعلیمی اداروں نے رکھنی ہے، لیکن جو لوگ انٹر کر چکے ہیں یا کالج کی طرف جا رہے ہیں، میٹرک کر لیا ہے انہوں نے، ان کے حوالے سے آگے ٹریننگ، کوئی ایسے پروگرامز یا کوئی ایسی ووکیشنل گئی یا پھر باقاعدہ طور پر مین اسٹریمنگ کی طرف ان کو لے کر آیا جائے کہ جہاں پر ان کو جابس کے مواقع کسی طریقے سے انڈسٹری سے کنیکٹ کرایا جائے، ادھر کا بھی اس چیز کا بھی کوئی پلان ہے؟ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا شفا. یہ میں بھی اس پہ اور میڈم سی ایم کا بہت بڑا کنسرن ہے کہ الٹیمیٹلی ہمارا جو ایم ہے وہ ان بچوں کو صرف پڑھانا کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کو اتنا انیبل کر دیں کہ وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں. میڈم سی ایم نے ابھی ریسنٹلی بھی ہم کسی ایونٹ پہ گئے تھے تو وہاں پہ ایک فزیکلی ہینڈی کیپڈ لڑکا تھا، وہ پڑھا لکھا ماشاءاللہ بچہ تھا اور اس نے بڑی اچھی کوئی پینٹنگ بنائی ہوئی تھی. تو میڈم سی ایم نے اس کی جو ہے وہ اس کو یہ دی کہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ اس کو مالی امداد دے دی کسی غریب کو یا کچھ اس طرح، انہوں نے اس کو جاب دی اور وہ اب ماشاءاللہ جو ہے وہ جاب بھی کر رہا ہے بچہ. اور ہمارا الٹیمیٹلی یہی، ہم نے ساری ووکیشنل ٹریننگ ہمارے اسکول جو ہیں وہ اپنے جو بڑے بچے ہیں جو انٹر کر کے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ان کو بھی ووکیشنل ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو چھوٹی موٹی چیزیں سکھاتے ہیں جس طرح آرٹ ورک ہو گیا یا جس طرح جو ہے وہ کپڑے سینا ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں، تاکہ بچے جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی ان کا سورس آف انکم بنے آفٹر وہ ان انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے نکلیں. تو
بہت شکریہ ادا کریں گے ثانیہ عاشق صاحبہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فار اسپیشل ایجوکیشن. اور یہ جتنا ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں اس سبجیکٹ کو، یہ اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، اور وہ پاکستان میں نہ صرف خود کو انڈیپینڈنٹ کر سکتا ہے لوگوں کے آسرے سے، بلکہ وہ پاکستان کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. فرق صرف یہ ہے، کام صرف وہاں پر کرنا ہے کہ ہم نے ان کو انیبل کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے فیسیلیٹیشن پیدا کرنی ہے، ان کی زندگی کو مزید مشکل نہیں بنانا. باقی اللہ نے ان میں وہ صلاحیتیں ڈالی ہیں کہ وہ اپنا کام خود کر سکتے ہیں، ان کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم ان کو وہ معاشرہ تو دیں، ان کو وہ شہر تو بنائیں جو ویل چیئر فرینڈلی ہو، جو آگے ان کو پہنچا سکے جہاں پر انہوں نے جانا ہے. ویل چیئر فرینڈلی ٹرانسپورٹ دیں، ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے لیے انکلوسیو ایجوکیشن کا قیام کریں. تو یہ سارے معاملات ہیں جو کرنے ہیں. خیر بہرحال اسی قسم کے چیلنجز سے نبرد آزما ہوتی ہوئی ایک اور شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. کام انہوں نے بڑا زبردست کیا. ان کا پہلا کیس جو میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا اور جو میری نظر سے بھی گزرا، جس کے بعد میں نے ان کو بڑا تھورولی فالو کیا، وہ تھا کہ پاکستان کے شہروں کو ہم نے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل بنانا ہے. ہمیں ریمپس بنانے ہیں مختلف بلڈنگز میں، ان لوگوں کے لیے ایکسیسیبلٹی کریٹ کرنی ہے. یہ ان کا ایک مقدمہ تھا جو انہوں نے کیا. اس پہ بات کریں گے کہ اس کا کیا بنا. لیکن اس کے بعد ایک ڈرائیو شروع ہوئی، اس کے بعد یہ مزید ہائی لائٹ ہوئی، ان کا کام مزید ہائی لائٹ ہوا، اور پھر تو کوئی جگہ تھی نہیں کہ جہاں پر یہ رکتی، پھر یہ چلتی ہی گئیں. اور یہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، ڈسیبلٹی ایڈوکیٹ ہیں، روڈ سیفٹی کے لیے امبیسڈر بھی ہیں، اور بڑا کام کر رہی ہیں. ان سے جانیں گے کہ یہ سارے کام یہ کیسے کر لیتی ہیں اور کیسے یہاں تک پہنچی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خورشید صاحبہ. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور تھینک یو شو. ثنا، تھینک یو فار یور ٹائم. آج تو آپ لوگوں کا دن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ سارے دن آپ لوگوں کے ہوں اور ہم اسی طرح مناتے رہیں. جو آپ کی اچیومنٹس ہیں ان پہ بات کرتے رہیں. سب سے پہلے تو ثنا یہ بتائیں کہ وہ جو پہلے پرانے وقتوں میں آپ نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا جس میں کہ ہم نے شہروں کو ایکسیسیبل بنانا تھا، اس کا کیا ہوا؟ پہلے اس کا بتائیں، پھر آپ کی جرنی پہ آتے ہیں. جی پہلی میری پٹیشن تھی، یہ 2017 کی بات ہے، اور اس میں ہم نے بڑی بیسک ڈیمانڈ کی تھی کہ ایل ڈی اے کی، کیونکہ پنجاب میں لاہور میں رہتی ہوں، تو بیسک سی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ایل ڈی اے کے بائی لاز میں ہے کہ ایک ریمپ اور ڈسیبل ٹوائلٹ ہر پبلک اور پرائیویٹ بلڈنگ میں ہونا چاہیے. خیر وہ کیس ہمارا چلا، 3 ڈفرینٹ ججز کے آگے آیا، اور ایونچولی ایک سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ پی ڈبلیو ڈیز کو کوئی بھی پرابلم ہو، وہ کورٹ کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، تو وہ وہاں آ جائیں. تو وہ اس ججمنٹ کی وجہ سے وہ ڈسپوز آف ہو گئی تھی. اچھا. تو بٹ اور کوئی کانکریٹ اس کا رزلٹ نہیں آیا تھا. تو میں اور میرے جی ایڈوکیٹ علی چغتائی، ہم لوگوں نے حوصلہ نہیں ہارا. ہم نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ریمپ اور ٹوائلٹ کیا، اب ہم ایک نئی پٹیشن کریں گے اور اب ہم ہر طرح کے رائٹس اپنے مانگیں گے جو ہمیں ڈیو ہے. سو اچھا، اور وہ وہی کون جیسے کون آپ سے نے رائٹس پہلے ہیں؟ کہا کہ اور وہ کون کون سے جی رائٹس ہیں جو کہ ہمارے معاشرے ہر میں؟ طرح کے ہاں رائٹس ہیں جو ہماری کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ہیلتھ کیئر، رائٹ ٹو ایجوکیشن، ٹو امپلائمنٹ، ٹو پولیٹیکل پارٹیسپیشن. بے شک ہماری کانسٹیٹیوشن میں ایک ایک رائٹ ڈیفائنڈ ہے، بٹ وی وانٹیڈ کہ جو ہم ایک لا بنوائیں گے پنجاب میں، اس میں ایک ایک جو رائٹ ہے ہم اس کو اسپیل آؤٹ کریں، اور وہ ہم نے کیا اور وہ ہم نے منوا لیا. کیا بات ہے، زبردست. بس یہی کام آپ کرتی رہیں اور اسی طرح بس شائننگ سٹار بنی رہیں. اب بتائیں یہ کہ آپ نے لا کیوں سلیکٹ کیا، اور آپ کی لائف کی سٹوری تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے آپ ذرا بیان کریں. جی میرا ایڈمیشن ہوا تھا، میں ہمیشہ سے ویل چیئر یوزر نہیں ہوں. I was not born with a disability. اچھا. تو میرا ایڈمیشن ہوا تھا میڈیکل کالج میں. میرے پیرنٹس ڈاکٹر ہیں، میری بہن ڈاکٹر ہے، میرے ماموں، میرے کزنس. تو ایک بچپن سے شوق تھا، ہمارا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، کہ ڈاکٹر بننا ہے. تو میرا نیا ایڈمیشن ہوا تھا، 3 months ہوئے تھے کہ کار ایکسیڈنٹ میں مجھے یہ سروائکل اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی، جس کی وجہ سے میں ویل چیئر یوزر ہوں. میں یہ سوال جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ ویل چیئر یوزر نہیں تھیں اور آپ چلتی پھرتی تھیں، اس لائف سے اس لائف میں اڈیپٹ کرنا، جب ہم ایک عام آدمی جو کہ ٹھیک ہوتا ہے اس کو جب ہم ویل چیئر کی طرف لے کر آتے ہیں یا اس کی زندگی اس کو لاتی ہے، یہ کتنا ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں اڈیپٹیبلٹی کے لیے پاکستان میں ایسی سہولیات ہونی چاہیے کہ جو ان کو ایک ظاہر ہے ویل چیئر تو پھر بیکمز اے پارٹ آف یور باڈی نا، وہ تو زندگی کا جسم کا حصہ بن جاتا ہے. تو کیسے ایک نارمل شخص جو کہ ویل چیئر ڈیپینڈنٹ ہو گیا بعد میں اس کے لیے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو اس کے کانٹیکس میں جواب دیتی ہوں، کیونکہ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نارمل ہنستا کھیلتا بھاگتا پھرتا ینگ انسان اور ایک دم سے ایک ویل چیئر یوزر بن جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی جب کسی ینگ ایج میں جیسے میری ہوئی تھی انجری، تو وہ ٹراما سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور بڑی مشکل سے اس کے گھر والے اور سب کچھ ہمت دلا کے جیسے مجھے دلائی گئی اور کہا کہ آؤ چلو باہر نکلو، دنیا ختم نہیں ہوئی، اللہ نے تمہیں
اور بہت کچھ دیا ہے تو آؤ چلو باہر جائے، اور آپ بڑی ہمت کر کے ایک اس دنیا میں اس اپنی زندگی گزارنے کے پلان سے جاتے ہو، اور ایک دم سے آپ گھر سے باہر نکلتے ہو اور پتہ لگتا ہے کہ دس ورلڈ از نو لانگر ڈیزائن فار یو، وہ بہت شاکنگ بات ہوتی ہے. ہوں ایک عام سی چیز جو ہے ایکسیس، جیسے آپ نے پہلے کہا، وہ تک آپ کو ڈینائی کیا جاتا ہے، تو اٹ از ویری شاکنگ، اٹ از ویری ڈپریسنگ ٹو ریئلائز کہ اسٹیٹ آپ کو ڈینائی کر رہی ہے، آپ کی ایگزسٹنس کو ختم کر رہی ہے، کیونکہ اب آپ ایک ویل چیئر یوزر ہو، ایک پرسن ود اے ڈسیبلٹی بن گئے ہو، ایک معذور انسان بن گئے ہو، تو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. تو ہوں یہ میرے لیے بڑا مشکل تھا ایکسیپٹ کرنا، اور میں لکی ہوں کہ میں نے پھر بھی کیونکہ لا ڈگری لی نے مجھے بہت، میری لا کی ڈگری نے مجھے بہت ایک کانفیڈنس دیا اور سمجھایا، اور طریقہ کار مجھے پتہ لگا کہ میں نے اپنی فائٹ کیسے فائٹ کرنی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ثنا، آل دا ویری بیسٹ. آپ جو کام کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں. خصوصی افراد کا عالمی دن ناظرین، ہم ان لوگوں کو بالکل اپنے ایک سرکل سے سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو وہ تو لاچار ہو گیا، دیکھو وہ کچھ کر نہیں سکتا. وہ اس لیے کچھ کر نہیں سکتا کہ ہم نے اس کو اپنے درمیان رکھا ہی نہیں، ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ اچھا بھائی ویل چیئر پہ بیٹھے ہو، چلو تم پیچھے آؤ، میں کیوں پش کروں، میں کیوں تمہاری ویل چیئر پش کروں، تمہیں خود اپنی ویل چیئر چلا کے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. ہاں میں اتنا ضرور کروں گی کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گی اور جہاں پر تمہیں میری ضرورت ہوگی. یہ ایٹیٹیوڈ جب تک ہم پاکستان میں پیدا نہیں کریں گے، نہ ہمارے شہروں میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ جو ویل چیئر یوزرز کے لیے ویل چیئر یوزر فرینڈلی شہروں کو بنائے، نہ ہی ہم ان خصوصی افراد کے لیے کچھ کر پائیں گے جب تک اپنی سوچ نہیں بدلیں گے. تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے ارباب اختیار مختلف ملکوں میں پھرتے ہیں، مختلف دورے کرتے ہیں، ان ملکوں سے، ہر ملک سے ایک ایک چیز جو خصوصی افراد کے لیے ہو رہی ہے وہ بھی اگر یہاں پر لے آئیں اور ایک ایک پروجیکٹ اپنا شروع کریں تو آپ دیکھیں کہ ان خصوصی افراد کی زندگی کیسے بدلتی ہے اور پاکستان کی اکانومی میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر. بریک سے جب واپس آئیں گے ناظرین تو بات کریں گے کچھ یہ جو ڈیوائسز ہم نے لے کر رکھ لی ہیں، بڑی مہنگی مہنگی بھی خرید لی ہیں، کچھ لوگوں نے سستی بھی خرید لی ہیں، صرف اس امید میں، اس آس میں کہ دنیا میں آگے نکلیں گے، ترقی کریں گے، خوشحالی آئے گی. گھر بیٹھے جو نوجوان کما سکتا ہے، جس کو کہیں جا کر اب نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا وہ اپنے گھر بیٹھ کر جو کمائی کر رہا تھا وہ آگے کنٹینیو کر سکے گا یا نہیں؟ پاکستان میں انٹرنیٹ کی بار بار بندش اور اس کے معاشی اثرات کی گزشتہ کئی ہفتوں میں ملک بھر میں صارفین کو انٹرنیٹ سروسز میں تعطل اور ان کے سلو ہونے کا مسئلہ درپیش ہے، جس سے نہ صرف مختلف ایپس کو چلانے میں دشواری کا سامنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی انڈسٹری کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے راحیل اقبال صاحب، جو کہ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین ہیں. السلام علیکم راحیل صاحب. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حالیہ دنوں میں انٹرنیٹ کی جو بندش ہے اس کے تناظر میں آئی ٹی اور سافٹ ویئر سیکٹر کا کتنا معاشی نقصان ہوا ہے اور اس بندش نے کس طرح سے اس سیکٹر کو متاثر کیا ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ نے اس ٹاپک کو ریز کیا. سب سے پہلے تو امپورٹنٹ آپ آئی ٹی کی امپورٹنس کو یہ سمجھیں کہ ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، جو ہماری کمپنیز پاشا میں رجسٹرڈ ہیں، یہ اس وقت $3 بلین کا ہم ریونیو جو ہے وہ سالانہ جنریٹ کرتے ہیں. اور یہ جو فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے، 40% گروتھ کے ساتھ اگر ہم کیلکولیٹ کریں اس وقت ہم، کیونکہ 40% گروتھ میں ہیں، تو ہم 5 سال میں $15 بلین تک پہنچ سکتے ہیں. ول بی دا لارجسٹ ایکسپورٹ پورے پاکستان میں. یہ جو انٹرنیٹ کی بندش اور وی پی اینس کے ایشو کی وجہ سے نا، آئی ٹی کمپنیز کو ڈیلی بیسس پہ اگر آپ ایک آور کے لیے وی پی این کی یا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی میں ایشو آتا ہے تو ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ نقصان جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ گریجولی اگر بڑھتا گیا تو پھر ہم کرنٹلی جو اگر $3 بلین پہ بھی کھڑے ہیں تو یہاں سے بھی نیچے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر 5 سال میں ہم $15 بلین پہ جا کے ملک کتنے ہمارا جو ہے نا وہ لیول پہ پروگریس کر سکتا ہے، تو وہ بینچ مارک تو ہم کبھی اچیو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا راحیل صاحب یہ بھی بتائیے کوئکلی کہ ہم نے کدھر سے آغاز کیا تھا پچھلے کچھ عرصے کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا لوئسٹ کتنا تھا اور کہاں سے ہم اس کو ہائیسٹ کہاں تک لے کر گئے ہیں ریونیوز کو آئی ٹی کے؟ جی جیسے کہ میں نے دیکھیں آپ کو بتایا کہ ہماری اینول گروتھ جو ہو رہی ہے آئی ٹی انڈسٹری میں، آئی ٹی سیکٹر میں، وہ 40% پہ ہے. پچھلے سال ہم اگر $2 بلین پہ تھے، اس سال ہم آلریڈی $3.5 بلین تک جا سکتے ہیں بڑی ایزیلی. $3 بلین پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور اگلے 5 سالوں میں ہم $15 بلین پہ پہنچ جائیں گے. آپ اس کے علاوہ دیکھیں آئی ٹی سیکٹر ملک میں کس لیول پہ آپریٹ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یوتھ، ینگیسٹ امپلائمنٹ، جو جتنی ہماری یوتھ ہے سب سے زیادہ امپلائمنٹ ان کی آئی ٹی سیکٹر میں ہوتی ہے. آپ اگر رفلی کیلکولیٹ کریں تو 4 سے 5 لاکھ کے قریب جو یوتھ ہے آئی ٹی سیکٹر میں امپلائڈ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو اس میں جو گروتھ ریٹ ہے 40% کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اس کے علاوہ ٹیکس پہ اگر ٹیکسیشن کی بات کی جائے، وہ دا ہائی ٹیکس
हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री है आईटी जो है पाकिस्तान के लिए इंडिविजुअल लेवल पे। और इन सारे आप बेनिफिट्स को सामने रखें तो मुल्क की जीडीपी के लिए, ग्रोथ के लिए, ओवरऑल आईटी सेक्टर का ग्रो करना और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अवेलेबिलिटी है वो देना ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए गवर्नमेंट ने बहुत इन्वेस्ट किया आईटी के अंदर, मज़ीद कर रही है। टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान जैसे एसआईएफसी, पीसैप, पाशा सब मिल के ओवरऑल आईटी सेक्टर को ग्रो करवा रहे हैं। और इस वक्त इन इश्यूज की वजह से जो रेपुटेशनल लॉसेस हो रहे हैं, जो कंपनीज ग्रो कर रही थी उनके क्लाइंट्स निकल के जा रहे हैं। इंटरनेट बंदिश के मामूल बन जाने के बायस बहुत सारी आईटी कंपनीज और आईटी के जो बिजनेसेस हैं वो पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे ममालिक में, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए ये तो हो रहा है, आप देखें इस वक्त हो रहा है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे 4 से 5 बल्कि इस वक्त जो नंबर है कि 6 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं आईटी कंट्रीज में, आईटी कंपनीज में, पाकिस्तानी आईटी कंपनीज में। और अभी देखिए इसमें बहुत बड़ा नंबर हमारी फ्रीलांसर्स का है। इस वक्त फ्रीलांसर्स अगर 2.3 मिलियन फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और इतना बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आ रहे हैं। और इस बंदिश की वजह से दे ऑलरेडी स्टार्ट, आप देखें ना दुबई को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इस तरह के इनोवेटिव वीज़े निकाले, जी फ्रीलांसिंग वीज़े पे आ जाओ, आप इस वीज़े पे आ जाओ, हमारे पास आके काम करो। वहाँ पे वो फ्री वर्क स्पेसेस जो है ना हमारे फ्रीलांसर्स को, आईटी कंपनीज को ऑफर कर रहे हैं कि आपको वर्क स्पेस देते हैं, आपको ये देते हैं, आपको फैसिलिटेट करके। क्योंकि हम बना अपना अपनी अपनी की हुई मेहनत, अपनी बनी बनाई चीज़ उठा के दूसरे ममालिक को दे रहे हैं। अब ये बताइए क्विकली कि हुकूमत से पाशा की इस हवाले से क्या बातचीत हुई है? क्या आपको कोई टाइम फ्रेम बताया गया है उनकी जानिब से, कोई डेडलाइन दी गई है कि इस वक्त तक वो मामला ये वाला हल हो जाएगा? ये देखिए बातचीत हुई है, हमारे चेयरमैन साहब ने काफ़ी डायलॉग्स किए हैं। जो सीसी है पाशा की, वी हैड कपल ऑफ मीटिंग्स विद द गवर्नमेंट। उनको मतलब देखिए नेशनल सिक्योरिटी तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, वो हमें भी पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया इस ऑपरेट करती है कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो वीपीएन्स की इशू है वो पैरेलल में सॉल्व करती है। वाइट लिस्टिंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, वाइट लिस्ट आप कर भी नहीं सकते। ये वो टेक्नोलॉजी, ये वो टेक्निक है जो दुनिया यूज़ नहीं करती। आप वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स लेके आते हैं मुल्क में, जहाँ आपको पता है कि पूरी की इंडस्ट्री बन जाती है। आप इंडस्ट्री को फोकस करें, आप इसके क्रिएटिव अच्छे सोल्यूशन दुनिया यूज करती है, आप उनकी तरफ आएं। आप उन सोल्यूशन की तरफ ना जाएं जो कि फिजिबली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राहील इकबाल साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, पाशा के वाइस चेयरमैन, और बड़ी मेहरबानी वक्त निकाला। हुकूमत से हम उम्मीद ही लगा सकते हैं कि हुकूमत कुछ होश के नाखुन ले। दुनिया आईटी में कहाँ तरक्की कर रही है, चांद पर पहुंच गए और हम वापस एज पे आ गए हैं। 4G 3G तक तो क्या ही हम पहुंचते, LTE तक क्या ही हम पहुंचते, हम वापस एज की तरफ चले गए हैं। DSL और वो ज़माना याद आ गया जब वो एक आवाज़ आती थी, टी टी कनेक्टिविटी हो रही है, आपका कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो रहा है, बड़े बड़े डब्बे रख के बैठे हुए हैं हम और सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये कनेक्ट हो जाए। एक तरफ से तार आ रही है, एक तरफ से अगली तार जो है कंप्यूटर को जा रही है। क्या कर रहे हैं हम पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि हुकूमत को एहसास हो कि आईटी के बगैर दुनिया अब नहीं फंक्शन कर सकती, और पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो आईटी के शोबे को अगर हम कर्ब करने की किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे तो मामलात हमारे इकॉनमी के लिए ख़राब हो जाएंगे। इसी के साथ नाजरीन आज के प्रोग्राम से लूँगी मैं इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।